अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मामून रशीद अज फिर अपने प्रोग्राम रमज़ान स्पैशल थोड़ा वेलकम करदा। ये प्रोग्राम जो है रमज़ान शरीफ के महीने तरावियां तो बाद 10:15 बजे जो आता है एक मुख्तसर जी गलबात है जो साढ़े आलम साहिबान दसते हैं थानू और अलग अलग टॉपिक्स के उपर जो है अपनी नॉलेज के मुताबिक जानकारी देंगे साढ़े ऑडियंस को। और एक रिक्वेस्ट इस प्रोग्राम के शुरुआत ही है कि काइंडली प्रोग्राम को हुणी तो शेयर कर दो ता जो सब लोगों तक ये प्रोग्राम पहुँच जाए। और अज का जो टॉपिक है साडा सिला रहमी और जो रहम है सबर है इस महीने का एक खास आप कहिए जुज़ है, एक खास हिस्सा है रमज़ान शरीफ का। सिला रहमी की है, सबर की है और की तलकीन है अल्लाह की तरफ तो, इस सारी जानकारी के नाल अज साडे नाल स्टूडियो के हाज़र है काजी आशिक इलाही साहब। आपां गलबात करांगे काजी आशिक इलाही साहब के नाल और इस टॉपिक के उपर रोशनी पाने वास्ते उन्होंने रिक्वेस्ट करांगे। आओ आपां काजी साहब के नाल गल करते हैं और प्रोग्राम के एंड के जो कल के सवाल के साडे विनर है वो भी साडे नाल स्टूडियो के हाज़र हैं, असीं इनाम भी देवांगे इंशाअल्लाह। काजी साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ अपने स्टूडियो में यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन और इस प्रोग्राम के तमाम ही नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि आज इस प्रोग्राम का टॉपिक है माह मुबारक में सिला रहमी और सब्र की फ़जीलत और अहमियत। तो जैसा कि इस प्रोग्राम की एक अहम कड़ी होती है कि प्रोग्राम से पहले एक सवाल पेश किया जाता है जिसका नाज़रीन या सामिईन में से सबसे पहले जो जवाब देते हैं उनको एक ख़ास तोहफ़ा दिया जाता है। तो लिहाजा इस टॉपिक का सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। टॉपिक तो दो हैं, एक है सब्र और एक सिला रहमी। तो उनमें से सिर्फ मैं एक टॉपिक का सवाल आप हजरात के सामने पेश करता हूँ कि सब्र किन मकामात पे किया जाए, किन किन मकामात पे सब्र करना शरीयत में मतलूब है। गोया कि आप दूसरी ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि सब्र की कितनी किस्में हैं। तो लिहाजा आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि सब्र की कितनी किस्में हैं। तो हमारे टॉपिक में जो डिटेल आएगा उस डिटेल में इसकी सारी तफसीली बात की जाएगी और इसी के तहत आपका जवाब भी आपको मौसूल हो जाएगा। आप गौर से समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। वक़ाल फ़ी आयतिन उख़रा फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील व ज़ालिका खैरुन लिल्लज़ीना युरीदून वजहल्लाह व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, आज का हमारा टॉपिक है सब्र और सिला रहमी। सब्र के सिलसिले में कुरान और अहादीस का ज़ख़ीरा मौजूद है जिसमें सब्र की अहमियत और उसकी अज़मत को बयान किया गया है और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने को सब्र का महीना करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुवा शहरुस सब्री, कि रमज़ान का जो महीना है ये सब्र का महीना है। व सब्र सवाबुहु अल जन्नह, और सब्र का जो बदला है वो जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबा खुतबा दिया था शाबान के आखिर दिन में और उसमें रमज़ान में करने वाले जो काम हैं उनका एक मुख्तसर खाका पेश किया था। उसी खुतबे में एक जुज़ है ये टुकड़ा जो मैंने आपके सामने बयान किया कि वह शहरुस सब्री व सब्र सवाबुहु अल जन्नह, कि ये सब्र वाला महीना है और सब्र का जो बदला है वो जन्नत है। तो आइए हम सब्र के ताल्लुक़ से हम मालूम करते हैं कि सब्र आखिर है क्या चीज़ और उसकी अहमियत क्या है शरीयत की निगाह में।
صبر لغوی معنی میں جزا اور فضا کی نقیض ہے، اس کا الٹا ہے، جس کو اپوزٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جزا اور فضا، واویلا مچانا، شور مچانا، شکوہ شکایت کرنا، اس کی جو اپوزٹ ہے وہ صبر آتی ہے۔ اور عربی ڈکشنری کے جو مشہور کتاب ہے لسان العرب، اس میں صبر کا معنی یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو روکنا، منع کرنا، حبس کرنا، کنٹرول کرنا۔ تو صبر کا اصل معنی ہے روکنا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کسی مصیبت کے وقت اپنے آپ کو جزا فضا کیے بغیر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، روک لینا۔ تو صبر کے لغوی معنی یہ ہوئے۔ شرعی اعتبار سے جو صبر کا مطلب بیان کیا جاتا ہے، تو صبر کا مفہوم شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اور اس کے احکامات پر ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ عام مفہوم ہے صبر کا۔ اور بعض لوگوں نے صبر کی یہ تعریف کی ہے کہ صبر کہتے ہیں کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کی جو شدت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اس کو کسی غیر اللہ کے سامنے پیش کرنے سے بچنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے صبر کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ الصبر هو ثبات القلب علی الاحکام القدریۃ والشرعیۃ، کہ صبر جو ہے وہ احکام شرعیہ اور احکام تقدیریہ پر اپنے دل کو مطمئن قرار دے دینا، اپنے دل کو ثابت قدم رکھ لینا۔ کیا مطلب ہے اس تعریف کا؟ اس تعریف کا مطلب یہ ہے کہ جو تقدیری چیزیں ہیں، اللہ سے ہمارا ایک جو تقدیری رشتہ ہے کہ اللہ نے تقدیر میں ہمارا یہ لکھ دیا، ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، تقدیر میں یہ لکھا تھا، تو ہم اس موقع پر اپنے دل کو مطمئن قرار دے دیں کہ یہ چیزیں اللہ کی جانب سے ہوئی ہیں، اور اس پر ہم صبر اختیار کر دیں۔ اور جو شرعی چیزیں ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ احکام شرعی ہوئے۔ تو ان چیزوں پر جو مشقتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں ہم اس میں برداشت کرتے ہیں، ان چیزوں پر صبر کر لینا۔ تو یہ اس تعریف کا مطلب ہے کہ ثبات القلب علی الاحکام القدریۃ والشرعیۃ، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تعریف کی ہے۔ تو یہ تو تعریفات ہو گئیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ صبر کن کن مقامات پہ کی جانی چاہیے اور صبر کی کتنی قسمیں ہیں۔ صبر کے بارے میں فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ صبر 3 مقامات پہ کیا جانا چاہیے اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ فقہا کی اصطلاح یہ ہے کہ صبر ایک ہے صبر علی الطاعت، جس کو کہتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صبر کرنا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جو مشقتیں ہم برداشت کرتے ہیں اس پر اللہ کی رضا و رغبت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ان کی مشقت کو برداشت کر لینا۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے، قیام لیل تراویح کرتے ہیں، اس میں آدھا یا 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، بعض مرتبہ 2-2.5 گھنٹہ ہم قیام کرتے ہیں، قرآن پاک کو سنتے ہیں، اس میں مشقت ہوتی ہے، اس کو ہم جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیکیوں کے کرنے میں انسان کی طبیعت ہے کہ جب نیکی کرتا ہے تو اس میں ایک بوجھ محسوس کرتا ہے، بوجھل سی طبیعت ہو جاتی ہے اور دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزوں کے کرنے میں جو ہم اس مشقت کو برداشت کرتے ہیں، جو ہمیں وہ تکلیفیں ہوتی ہیں، اس پر جو ہم صبر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت۔ تو یہ ہوا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جو ہم صبر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت۔ اور دوسری قسم ہے صبر عن المعصیت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے محرمات میں اور ممنوعات میں صبر کرنا۔ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کرنے کا ہمارا دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کی وہ ممنوع چیزیں ہیں، اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، اللہ نے اس چیز سے روکا ہے۔ تو ایسے مقام پہ ہم جو صبر کرتے ہیں، اس صبر کو کہتے ہیں صبر عن المعصیت۔ کیونکہ گناہ کے اندر اللہ نے ایک خاص چیز ڈال رکھی ہے، گناہ میں جاذبیت ہے، کشش ہے، ایک مقناطیسی صفت ہے کہ وہ اپنی طرف بندوں کو کھینچتا ہے اور وہ رغبت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے، کہ جہنم میں جانے والے جتنے بھی کام ہیں وہ انسان کی طبیعت کے موافق ہیں۔ زنا کرنا، انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ حسینوں سے ہم ملیں، ان سے بات چیت کریں۔ چوری کرنا، انسان کی طبیعت ہے کہ جب ہم چوری کریں گے تو مفت میں ہمارا مال حاصل ہو جائے گا، انسان کی طبیعت چاہتی ہے اور اس کی طرف انسان کا میلان بھی ہوتا ہے۔ سود کھانا ایک حرام چیز ہے، لیکن سود سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کوئی محنت کے وہ مال ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، تو ایک رغبت ہوتی ہے انسان کی۔ تو یہ چیزیں
جو انسان کی رغبت ہوتی ہے، انسان اس طرف مائل ہوتا ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے ہم اس سے رک جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیت، یا ممنوعات یا محرمات سے رک جانا۔ تو یہ دوسری قسم ہوئی صبر کی، صبر عن المعصیت۔ تیسری قسم ہے صبر کی، صبر علی المصیبت، کہ مصیبت کے موقع پہ صبر کرنا۔ مصیبت کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر بیماری آ گئی، چھوٹی ہو یا بڑی بیماری ہو، اس میں مشقت ہوتی ہے، اس پر صبر کریں۔ مثال کے طور پر کسی محبوب یا رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اس پر صبر کریں۔ کوئی معاشی تنگی آ گئی، اس پر صبر کریں۔ معاشرتی یا خانگی کوئی جھگڑا فساد ہو گیا، اس پر صبر کریں۔ ظالم حکمران ہے، اس کے ظلم اور اس کی شدت سے آپ پریشان ہیں، اس پر صبر کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، جو مشقتیں آتی ہیں، ان مشقتوں پر صبر کرنے کو صبر علی المصیبت کہتے ہیں۔ تو یہ تین قسمیں ہوئی صبر کی، ایک ہے صبر علی الطاعت، صبر عن المعصیت، اور صبر علی المصیبت۔ تو شریعت نے ان مقامات پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں پر جو صبر کرے گا وہ بہترین صبر کرنے والا ہوگا، اور اس کو اللہ کی معیت حاصل ہوگی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وبشر الصابرین، اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ لنبلونکم بشیء من الخوف، کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف و ہراس میں مبتلا کر کے، وشیء ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے۔ آسمانی آفت ہو گئی، فصل برباد ہو گیا، کوئی ایسی مصیبت آ گئی جس سے فیکٹریاں جل گئیں، ہمارا مال برباد ہو گیا۔ یہ چیزیں جب آسمانی آفت ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ منظور ہوتا ہے، تو یہ چیزیں، ان چیزوں پر جب صبر کرتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ اس کو صابرین میں سے قرار دیتے ہیں، اور اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ صبر کا کیا فائدہ ہے، صبر کا مقام اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ شریعت میں صبر کا جو مقام ہے انتہائی اہم مقام ہے، گویا کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ صبر دین کا خلاصہ ہے۔ صبر دین کے جتنے بھی احکامات ہیں سب میں کسی نہ کسی اعتبار سے صبر کی ان تینوں قسموں سے لگاؤ ہے، اور ان سے ارتباط ہے، جوڑ ہے، کنٹیکٹ ہے۔ کس طریقے سے؟ جب آپ کسی بھی حکم کو دیکھیں گے تو وہاں پہ انہی تینوں قسموں میں سے کوئی نہ کوئی قسم صبر کے آپ کو ضرور ملے گا، اور صبر کی یہ تینوں قسموں میں سے ایک قسم ضرور پائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام نے دین کا جو خلاصہ پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ خلاصہ دین کہتے ہیں کہ اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور اللہ کے نواہی سے پرہیز کرنا، اور صبر کی یہی بنیاد ہے کہ اللہ کے جتنے بھی اوامر ہیں اس میں جو مشقتیں ہیں اس کو برداشت کر کے اس کو بجا لایا جائے، اور جو اس کے ممنوعات ہیں ان پر صبر کر کے اس سے بچا جائے۔ یہی دین کی بنیاد ہے۔ آپ نماز لے لیجئے، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں وقت لگتا ہے، جانی بھی عبادت ہے، مالی عبادت نہیں بلکہ وقتی عبادت ہے، تو لہٰذا دونوں چیزیں اس میں خرچ ہوتی ہیں، وقت بھی خرچ ہوتا ہے اور ہم اپنا جانی بھی عبادت پیش کرتے ہیں، تو لہٰذا اس پر ہم صبر کریں۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں اپنا مال ضائع ہوتا ہے، ہمارا بظاہر مال کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس پر صبر کریں۔ حج ہے، حج میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جانی بھی عبادت ہے، مالی بھی عبادت ہے، وقتی بھی عبادت ہے، جان مال وقت تینوں لگتا ہے، تو لہٰذا وہاں پہ ہم صبر کریں۔ تو دین کے جتنے بھی احکامات ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صبر جو ہے ان میں ضرور آپ کو ملے گا۔ تو گویا کہ صبر جو ہے یہ دین کا خلاصہ ہے، اور ہر چیز میں صبر کا دخل موجود ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں صبر کا جو تذکرہ ہے تقریباً 99 یا 99 سے زیادہ مقام پر صبر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ٹاپک تھا آج صبر کا، اور چونکہ یہ مہینہ بھی اس میں کافی مشقتیں ہوتی ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، اول وقت میں جگتے ہیں، ایک دم پورا جو ایک دم سسٹم ہوتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں، وہ سارا سسٹم اس رمضان میں چینج ہو جاتا ہے، تو انسانی طبیعت پر ایک بوجھ پڑتا ہے، تو لہٰذا اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے تاکہ آپ صابرین میں سے ہو جائیں اور صفت صبر آپ میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صفت صبر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صابرین کی جماعت میں داخل فرمائے۔ دوسرا ٹاپک تھا ہمارا صلہ رحمی۔ میں مختصراً، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو لہٰذا مختصراً میں صلہ رحمی کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر المواسات، کہ جو مہینہ ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے،
اور ہمدردی کا مہینہ ہے، فقراء و مساکین کے ساتھ معاونت کا مہینہ ہے، ان کے ساتھ امداد و تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ مواسات اصل کہتے ہیں کہ المشارکۃ فی الرزق والمعاش، کہ غرباء و مساکین کو اپنے مال میں سے کسی ایک حصے میں اس کو شریک کر لینا، یا آپ اگر اتنے اہل ثروت ہیں، اتنے مالدار ہیں کہ جس کی بدولت آپ کسی بے روزگار کو روزگار دے سکتے ہیں، جس کے تنگی معاشی کو اس کے دور کر سکتے ہیں اور معاش میں اس کو حصہ دے سکتے ہیں اور اس کو روزگار میں لگا سکتے ہیں، تو آپ اس کو شریک کریں، تو یہ چیز خیر خواہی اور مواسات کا درجہ اختیار کرتی ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو صلہ رحمی ہے، یہ شریعت میں صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی اختیار کرتا ہے اس کی عمروں میں برکت عطا فرمائی جاتی ہے اور اس کے مال اور رزق میں بھی برکت دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت تھی صلہ رحمی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، بڑے ہی کپ کپاتے ہوئے ماحول میں اور ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی بار آپ نے دیکھا تھا، بہت ہی عجیب سا ماحول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کپ کپی طاری ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ خدیجہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، خشیت علی نفسی، کہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ آج میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، بڑے ایسے ڈرے سہمے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس موقع پہ جو تسلی بخش جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں اور جو اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے ہیں وہ سننے لائق ہیں، وہ ہماری ٹاپک سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا نبی، یا رسول اللہ، یا محمد، یا اس وقت نبی تو نہیں تھے، انہوں نے خطاب فرمایا تھا اے محمد کہ کلا لن یضیعک اللہ، کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ کیونکہ آپ کے اندر جو اوصاف ہیں وہ اوصاف جس شخص کے اندر ہوگا اس شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی ہلاک نہیں فرمائیں گے۔ اور وہ اوصاف کیا تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لن یضیعک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے، ضائع نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داری کو نبھانے والے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور آپ جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو آپ روزگار دینے والے ہیں، اس کو کام میں ہاتھ بٹانے والے ہیں اور اس کو کسی کام پہ لگانے والے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور جو بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں یا کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہیں، کسی حاجت ان کو درکار ہے، آپ ان کی حاجت کو دور کرنے والے ہیں، اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے ہیں۔ اور ایک صفت اور بیان فرمائی، وتعین علی نوائب الحق، جب لوگوں پر آسمانی آفت آتی ہے، جب کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے ہو جاتے ہیں تو آپ اس وقت معاونت اختیار کرتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جو یہ اوصاف کا حامل ہوگا اور جن کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ شخص کبھی ہلاک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہلاک ہی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص اوصاف تھیں کہ جن کی بنیاد پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پختہ یقین تھا اس بات کا کہ جس شخص کے اندر یہ اوصاف ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ہلاک نہیں فرمائیں گے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ جس شخص کے اندر صلہ رحمی والی صفت ہوگی، جس شخص کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی والی صفت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع اور ہلاک نہیں فرمائیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ ہمدردی اختیار نہیں کرتے ہیں، اس کے برعکس جو لوگ ہمدردی اور خیرخواہی اختیار نہیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سخت وعید نازل فرمایا ہے اور کہا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ ہرگز نہیں، تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، تم لوگ یتیموں کی عزت و اکرام نہیں کرتے۔ اور بسا اوقات کسی آیت میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، فقراء و مساکین کے ساتھ خیرخواہانہ معاملہ، خیرخواہانہ رویہ نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے میدان میں اس کو پکڑا جائے گا، جکڑا جائے گا اور زنجیر کے ذریعے سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرشتوں کو کہا جائے گا خذوہ فغلو، ایسے لوگوں کو پکڑو، فغلو، اور اس کو کھینچو، گھسیٹو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 گز زنجیر میں اس کو جکڑ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس کا سبب بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں انہ لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ عظیم و برتر پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، وانہ لا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکینوں، فقراء، غرباء، مساکین کو کپڑا پہنانے میں، کھانا کھلانے میں یا اس کی حاجت کو دور کرنے میں وہ شریک نہیں ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں تھے۔
تو یہ وعیدیں ہیں جو لوگ خیر و بھلائی اور صلہ رحمی کا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ تو جہنمی جواب دیں گے کہ لم نک من المصلین، کہ بھائی میرا جو جرم تھا، میرا جو دوست تھا صرف اتنا تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور ایک جرم یہ بھی تھا کہ لم نک نطعم المسکین، کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ جرم ہے کہ اگر آپ نے فقراء مساکین کو اس کی معاونت نہیں کی، ان کی خیر خواہی نہیں کی، اور محلے معاشرے میں آپ نے فضول خرچی سے کام لیا، تقریبات میں آپ نے فضول خرچیاں کی، تقریبات میں آپ نے طرح طرح کے کھانے میں خرچ کیا، عمدہ قسم کے کپڑوں میں خرچ کیا، عمدہ قسم کے غذاؤں میں خرچ کیا، عمدہ قسم کے مشروبات میں آپ نے خرچ کیا، لیکن آپ کے پڑوس میں آپ کا غریب بھائی جو کھانے کو ترس رہا تھا، لقمے لقمے کو محتاج تھا، پانی کو ترس رہا تھا، اور کپڑا پہننے کے لیے ترس رہا تھا، اور اس طریقے سے اور ضرورتوں میں وہ گھرا ہوا تھا، لیکن آپ اپنی عیاشی میں مگن تھے، فضول خرچی میں مگن تھے، اور لیکن آپ نے اپنے غربا کا خیال نہیں رکھا، تو جان لیجئے کہ آپ قابل مواخذہ ہیں۔ قیامت کے میدان میں یہ وعیدات کے حقدار آپ بھی ہوں گے، اور آپ سزاوار ہوں گے، مجرم قرار پائیں گے۔ لہٰذا یہ مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ آپ غربا و مساکین کے دکھ کو سمجھیں، ان کے درد کو سمجھیں، ان کے غم میں آپ شریک ہوں، اور ان کے غم میں شریک ہو کر کے ان کی معاونت کریں، امداد و تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر و قیمت نصیب فرمائے، اور غریبوں کی، فقراء و مساکین کی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک پیغام میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دو طریقے عام طور پر علماء نے لکھے ہیں۔ ایک تو یا تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت موجود ہے اور آپ کے پاس وقت بھی موجود ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ فقراء و مساکین کو ڈھونڈ کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور اگر آپ کے پاس وقت موجود نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کو دولت دے رکھی ہے، اس پر شکر بھی ادا کرتے ہیں آپ اور اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اجتماعی طور پر ہر مسلم معاشرے میں ایک ایسا نظام قائم ہو، ایک بیت المال قائم ہو، یا ایسا NGOs جو چلا رہے ہیں جو لوگ، ان کی آپ مدد کریں اور وہاں پہ اپنے اموال کو جمع کریں، تاکہ وہاں کے ذریعے سے فقراء و مساکین کی جس اعتبار سے مدد ہونی چاہیے وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے اس شہر مالیہ کوٹلہ میں بہت سارے NGOs چلتے ہیں، کئی سارے بیت المال بھی چلتے ہیں، ادارے بھی چلتے ہیں جن کے ذریعے سے فقراء و مساکین کو امداد پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس طریقے کا نظام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور شامل ہوئیے، اور فقراء و مساکین کی جتنا سے زیادہ امداد و معاونت آپ کر سکیں کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ نے جو آج نالج دی صلہ رحمی پہ اور صبر پہ، خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مجھے بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو آج پتہ چلی ہیں، اور کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر آڈینس جو ہمارا ہم سے جڑا ہوا ہے، ہر مسلمان جڑا ہوا ہے، کم سے کم اس کو اس نالج کا پتہ چلے گا۔ اور خاص طور پہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے صلہ رحمی، رحم کا مہینہ چل رہا ہے، صبر کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے کی نسبت سے یہ جو انفارمیشن آپ نے دی ہے ہمارے آڈینس کو بہت اچھے طریقے سے ان تک پہنچی ہوگی، اور انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ جو کویشچن ہے قاضی صاحب کا اس کا بھی آنسر ہمیں ملے گا۔ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 10 15 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਦੀਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ